अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो वली दकनी और उनकी शायरी पर मुबनी है, जिसका उन्वान है वली दकनी उर्दू शायरी का बाबा आदम। वली दकनी सिर्फ दक्कन के नहीं बल्कि कुल उर्दू अदब के एक अजीम शायर गुज़रे हैं, जिनका ताल्लुक़ दक्कन से था, लेकिन उन्होंने उर्दू शायरी में और ख़ास तौर पर शुमाली हिंद में रेख्ता गोई और जदीद उर्दू शायरी की दाग बेल छोड़े हैं, जिसका असर यूँ पड़ता है कि मीर तक़ी मीर ख़ुद उनकी तारीफ़ में इस तरह के शेर कहते हैं। खोगर नहीं कुछ यूँ ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। इस शेर में मीर तक़ी मीर ने वली को माशूक कहा है, जो कि एक रेख्ता गो शायर थे और वो बाशिंदा दक्कन के थे। वली दकनी 1700 में यानी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के अहद में अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त सैयद अबुल माने के हमराह पहली और आखिरी दफ़ा दिल्ली का सफ़र किया था। यानी औरंगज़ेब के ज़माने में वली 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे, पहली और आखिरी दफ़ा। मतलब ये हुआ कि वली सिर्फ़ एक ही दफ़ा दिल्ली आए थे। वली अदबी महफ़िलों में अवामी ज़बान में कहे गए अपने अशार सुनाए तो अहले महफ़िल को ये एक मसरत आमेज़ हैरत हुई कि जिस ज़बान को वो कमतर समझते थे और रेख्ता के नाम से पुकारते थे, उस ज़बान में ऐसी शायरी भी मुमकिन है। वली जब दिल्ली गए तो उन्होंने अवामी ज़बान में अशार सुनाए। ये अशार सुनकर अहले महफ़िल को मसरत आमेज़ हैरत हुई कि जिस ज़बान को वहाँ के लोग रेख्ता के नाम से पुकारते थे, उसमें भी इस तरह की शायरी हो सकती है। वली ने दिल्ली में सैयद अब्दुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी। सैयद अब्दुल्ला गुलशन ने वली को 2 मशवरे दिए थे। नंबर 1, दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करो और उनकी जगह फ़ारसी के शेरीन अल्फाज का इंतखाब करो। नंबर 2, फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद है उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। वली जब दिल्ली में सैयद अब्दुल्ला गुलशन से मुलाकात की तो उन्होंने शायरी के लिए 2 मशवरे दिए। पहला मशवरा था कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम और उसकी जगह में फ़ारसी के शेरीन अल्फाज का इस्तेमाल करें। नंबर 2 था कि फ़ारसी के मज़ामीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सैयद अब्दुल्ला गुलशन के उन 2 मशवरों को अपने दिलो दिमाग में समोए हुए वली दक्कन गए। अपनी शायरी में उन 2 मशवरों को पेवस्त किया और जब 19 साल बाद वली का दीवान 1719 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली वालों ने उनके दीवान को अपने सीने और आँखों से लगाया और उसी लय में दिल्ली वालों ने शायरी करनी शुरू कर दी। वली की अव्वलियत व अहमियत ये है कि उन्होंने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोर लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटें खाईं मगर पेविंद में जुम्बिशें न आई। उन्होंने ना सिर्फ फ़ारसी तराकीब को अपने कलाम में जगह दी बल्कि नई तराकीब तलाश करके एक नया रंग भी दिया। इसी बिना पर वली वो पहले शायर है जिनकी शायराना मिजाज को क्लासिक कहा गया है। वली ने अपनी मतवाज़न तबीयत से फ़ारसी, दक्कनी और शुमाल की ज़बान को इस तरह मिलाकर एक कर दिया
کہ وہ علاقائی سطح سے بلند ہو کر ہماگیر ہو گئی۔ اسی وجہ سے محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا اعظم کہا ہے۔ اردو شاعری کا بابا اعظم ولی دکنی حسن مجازی اور حسن حقیقی دونوں ہی کے پرستار تھے۔ دراصل حسن مجازی ان کے لیے حسن حقیقی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، یہ دونوں شغل بہتر ہے، یہ دونوں کام بہتر ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ شغل بہتر ہے، چاہے عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، یہ دونوں کام بہتر ہے۔ عشق حقیقی نہ ہو تو فی الحال عشق مجازی ہی صحیح۔ ولی نے خود اپنے ایک شعر سے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی وہ کیا مجازی کا۔ یعنی ولی کا کہنا ہے کہ عشق کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ تصوف ولی کے زمانے کی فکری اور اخلاقی بلندی کا معیار تھا۔ ولی نے اس مسلک کو نہ صرف اپنی زندگی میں برتا بلکہ اپنی شاعری میں بھی اس خوبی سے اظہار کیا کہ ان سے پہلے کسی نے اردو میں اتنی کامیابی سے نہیں برتا تھا۔ اسی وجہ سے ولی کو تصوف کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کے بے اعتباری وغیرہ کے بھی مضامین ولی کے یہاں بہت خوبی اور جذبے کے ساتھ بندھے ملتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ عیاں ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، بغیر از دیدہ حیرا نہیں جگ میں نقاب اس کا، حسن تھا پردہ تجرید میں سب سو آزاد، طالب عشق ہوا پردہ انساں میں آ۔ ولی کی شاعری میں جمالیاتی احساس بہت گہرا ہے۔ بنیادی طور پر وہ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، مگر اشعار میں جو چیز انہوں نے پیش کی ہے ان میں ان کا تجربہ بھی شامل ہے، جس میں بلا کی رنگینی اور دلکشی بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شعر دیکھیے۔ آغوش میں آنے کی کہاں تاب ہے اس کو، کرتی ہے نگاہ جس قدر نازک پہ گرانی۔ ولی کے اشعار میں نہ صرف ہمارے شعور کو وسیع کرتے ہیں بلکہ جذبات کے اظہار کو سہل بنا دیتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کی شاعری میں ایسے سبق آموز اور نصیحت والے اشعار ہیں جنہیں پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے گہرے سمندر میں غوطہ لگا کر عقل و دانش کے سچے موتی سمیٹ لائے ہیں۔ شعر دیکھیے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ ولی کے اشعار سے ہمیں صرف شعور ہی نہیں بلکہ نصیحت اور سبق بھی ملتے ہیں، جس کا مثال یہ ایک شعر ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ ولی نے اپنی لسانی لیاقت اور اجتہادی صلاحیتوں کی مدد سے فارسی شاعری اور ہندی شاعری کی روایت میں ایک لطیف توازن پیدا کر کے اردو زبان کو ایک نیا رنگ و روپ دیا ہے۔ انہوں نے نئی تشبیہات سے شاعری کے دامن کو مالا مال کر دیا۔ یعنی ولی کے پاس نئے تشبیہات تھے جسے انہوں نے اپنی شاعری میں پرویا۔ ولی نے صنعت تکرار کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ بعض وقت پوری کی پوری غزل موسیقی اور نغمگی میں ڈھل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔
صنعت تکرار شاعری کی ایک صنعت ہے۔ ایک شعر میں جب ایک سے زائد ہم شکل الفاظ ہو، ہم وزن الفاظ ہو تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس شعر میں آہستہ آہستہ 2 4 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح کے شعر کو صنعت تکرار کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ آئیے اب ان اشعار کو دیکھتے ہیں جس میں نغمگی اور تکرار بیک وقت ولی کی غزل میں موجود ہے، جس سے کہ ترنم، موسیقی اور نغمگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کیا آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ، میرے دل کو کیا بے خود تیری آنکھیاں نے آخر کو، کہ جو بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ، ادا و ناز سو آتا ہے وہ روشن زبی گھر سوں، کہ جو مشرق سو نکلے ہے آفتاب آہستہ آہستہ۔ ولی اپنی شاعری میں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ابھی موجودہ دور میں رائج نہیں ہے یا پھر متروک ہو چکے ہیں، جیسے سے کی جگہ سو، کو کی جگہ کوں وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے دیوان میں بہت سے ایسے اشعار بھی موجود ہیں جن کی زبان 300 برس پہلے کی زبان نہ ہو کر زمانہ حال کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ ان اشعار کو ولی دکنی نے آج سے قریباً 310-20 سال قبل لکھے ہیں، لیکن ان اشعار کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وجود اسی دور میں، موجودہ دور میں ہوا ہے۔ ولی کے کلام میں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے لیے خاص ہندوستانی زندگی، ہندوستانی تجربات اور ہندوستانی جذبات جیسے تمام عنوانات منتخب کرتے ہیں جو عوام کو روزمرہ کی بول چال سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں جگہ جگہ ہندی الفاظ اور محاورات پائے جاتے ہیں۔ ہندی محاورات اور الفاظ کے استعمال میں ان کو مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے ہندی اور فارسی کی آمد سے اردو شاعری کو ترقی عطا کی ہے اور جدید اردو شاعری کی راہ ہموار کی ہے۔ ولی کی دیگر خوبیوں کی بنا پر ولی کو محمد حسین آزاد نے آب حیات میں اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ آزاد نے ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر کا اور فارسی میں رودکی کو حاصل ہے۔ ناظرین، یہ تھی چند اہم معلومات ولی دکنی سے متعلق۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔